अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल टिक टाक होंगे और अपने लाइफ में जो है वो मज़े से होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और जिन लोगों पर आजमाइश है या जो लोग बीमार हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज जो मेरा टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ, वो मेरे ख़्याल में हर दूसरे इंसान का मसला बना हुआ है। जैसे हम एक नहीं तो दूसरे इंसान से ये सुनते हैं कि मुझ पर जादू या जिन्नात का असर है। तो अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर अल्लाह ताला जो है मुश्किल भेजता है इंसान पर, तो अल्लाह ताला वो उस मुश्किल की जो कुंजी है या जो आसानी है वो उस मुश्किल से पहले ही भेज देता है। वैसे ही लेकिन देखिए, हमारे इंसानों के लिए गौर और फिक्र करना हर एक चीज़ में बनता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक इंसान पे कोई आजमाइश आई हुई है या कोई मुश्किल आई हुई है, तो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है उसके ज़रिए या कुरान पाक में ही अपने मुश्किल का हल ढूंढे। जैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि मुझे पता है कि मुझ पे जादू या जिन्नात का असर है, या मेरे घर पर है, या मेरे बच्चों में से किसी पर है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है बहुत से अहादीस से भी साबित है कि कुरान पाक में हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन इंसानों के लिए गौर व फिक्र करने के लिए निशानियां हैं। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो जादू और जिन्नात के बारे में है। जैसे अगर हमें पता है कि हम पर जादू है या जिन्नात है या कोई बुरा असर है, तो सूरह बकरा को हम क्यों नहीं पढ़ते। वैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि सूरह बकरा तो बहुत लंबी है, या सूरह बकरा हम रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकते, हमें कोई तावीज़ बना के दे दे, या हमें कोई दम कर दे, या हम कोई ऐसी चीज़ बना दे जो हम गले में लटका ले या बटवे में घुसेड़ के रख दे। तो देखिए, या कुछ लोग तो कहते हैं कि नमाज फजर हम नहीं पढ़ सकते, या हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमें कोई दम दरूदी करके दे दे। तो ये आपका जहन मानता है कि आप अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए टाइम वक्फ ना करें और अल्लाह ताला आपको वैसे ही सब कुछ देते। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, नमाज जो है वो की है, चाबी है सारी मुश्किलात की। तो पहले जो है आपने नमाज की पाबंदी मस्ट करनी है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। उसके बाद देखिए, अपने मुश्किलात का हल ढूंढे। पहले तो मैं ये गारंटी देती हूँ, जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है खुशू और खुजू से, ये हो ही नहीं सकते कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हो। लेकिन अगर मुश्किलात होंगी भी तो अल्लाह के करम से वो जल्द हल हो जाएंगी, अल्लाह ताला उन मुश्किलात का हल दे देंगे। जैसे है कि जिस जगह में सूरह बकरा पढ़ी जाए तो उस जगह शैतान, जादू, जिन्नात किसी चीज़ का असर नहीं रहता। रेगुलर जिस जगह सूरह बकरा पढ़ी जाए, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपके लिए कहा है कि घर का सुकून जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो घर के सुकून के लिए सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें जो है उनकी तिलावत करना, फिर वो पानी पर दम कर दे और घर के चारों कोनों में जो है वो पानी आपने छिड़कना है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम सूरह बकरा एक साथ पढ़ ले या कुछ हिस्सों में करके पढ़ ले। देखिए, सूरह बकरा जो है वो बड़ी बाबरकत सूरत है। आप अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको एक साथ रहमतें दी जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है अपना जो हमारा दीन है इस्लाम, वो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं किया। जैसे ही आपके लिए आसान हो वैसे ही आप लोग पढ़ा करें। कुछ हिस्सा अगर पढ़ ले, दिन के कुछ हिस्से में आप डिवाइड करके पढ़ ले, एक साथ पढ़ ले, वो इंसान की अपनी ताकत पर है। लेकिन आपने अपने साथ ये वादा कर रहे हैं करना है कि हमने सूरह बकरा रूटीन में पढ़नी है। जिस जगह अगर सूरह बकरा की तिलावत की जाए ना, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप नहीं पढ़ सकते तो अपने मोबाइल पे लगा ले, या कोई किसी वो ऑडियो में सूरह बकरा आप लगा ले। मैं शर्तियन कहती हूँ कि ना जादू जिन्नात तो क्या वहाँ शैतान भी इंटर नहीं हो सकता। और जिस घर में जादू जिन्नात और शैतान का असर ना हो, तो आप खुद सोच ले कि अल्लाह ताला की कितनी रहमतें होंगी उस घर पे या उस जगह पे। अब देखिए, एक हदीस से जैसे साबित है ना कि सूरह बकरा को पढ़ो, दूसरे हदीस में साबित है कि सूरह बकरा को पकड़ के रखो। और जो लोग सूरह बकरा को पकड़ के नहीं रखते वो हसरत में होंगे। किस दिन? क़यामत के दिन। जैसे एक आयत है कि फ़इन्ना अख़ज़ बरका, कि सूरह बकरा को मैं बरकत डाली हुई है अल्लाह ताला ने, तो उस बरकत को तुम थाम के रखो, तुम पकड़ के रखो। तो अल्लाह ताला ने अगर इतने ही कुल्लम कुल्ला इंसान के लिए भेज दी गई है आयत, हदीस, आप हदीस से क्यों नहीं गौर फिक्र करते? अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो क्यों नहीं हदीस पे गौर करते? हमारे यहाँ कुछ बहनें ऐसी होती है जो अनपढ़ होती है,
جن کو عربی کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے آڈیو ایسی ہے جیسے میں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، میری ویڈیو سے آپ لوگ دیکھ لیں، میری نہیں کسی اور کی اس میں سے آپ دیکھ لیں، آپ آڈیو دیکھ لیں، آپ آڈیو سن لیں۔ اگر جن کے بچے ہیں تو وہ بچے کائنڈلی اتنا کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے، اگر کوئی ان کو مشکل ہے تو اس مشکل کا حل نکال کے پیش دے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم تان کے نہیں رکھو گے سورہ بقرہ کو تو تم پچھتاؤ گے۔ کس دن پچھتاؤ گے؟ قیامت کے دن۔ اور یہ جو جادو جنات جو لوگ کرتے ہیں نا، جو لوگ یا جو کچھ پیپل ایسے ہوتے جو پیسے لے کر دوسرے لوگوں پر جادو جنات کرتے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز کا، ہر ایک جادو کا، ہر ایک صورت کا توڑ ہے سوائے سورہ بقرہ کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو نازل کیا ہے نا، ان لوگوں کے لیے یہ بہت باری ہے جو لوگ جادو اور جنات کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل میں ہوں، یا جو اب میری خواتین مجھے سن رہی ہے، جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے جاننے والے ایسے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جادو اور جنات سے بہت پریشان ہیں، تو سورہ بقرہ کی جو سورہ بقرہ ہے وہ کائنڈلی آپ ان کو یہ انفارمیشن پہنچا دے کہ اپنے گھروں میں آڈیو چلایا کرے روزانہ کی بیسس پر۔ اگر مسئلہ بہت ہی سویر ہے، بہت ہی آپ تنگ ہے جادو سے یا جنات سے، کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دوسری مخلوق کے رات کے ٹائم پہ کہ وہ ہمارے گھروں میں کلم کلا چلتے ہیں، تو اگر آپ ان جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا سورہ بقرہ کی آڈیو چلا لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ جو ہے مستفید ہوں گے سورہ بقرہ کی برکتوں سے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت پر۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، ہر ایک چیز کا ایک سردار ہوتا ہے۔ ہم اپنے فیملیز میں دیکھ لیں، ہم اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، ہمارے ہر خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے جیسے سردار، ویسے ہی سورہ بقرہ کو سردار ہونے کی فضیلت حاصل ہے قرآن پاک کی۔ اور سورہ بقرہ کو سردار کیوں کہا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کو سردار آیت الکرسی کی وجہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے آیت الکرسی کی جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ فار انسٹنس یہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو انسیکیورٹی کی ہے اپنے جان کی، اپنے مال کی، کہ پتہ نہیں اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو میری جان کا، میری مال کا حفاظت کون کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع بھیجے ہیں، اسی ذرائع میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے آیت الکرسی کا۔ اگر آپ آیت الکرسی ریسائٹ کر لے اپنی جان پر، اپنے مال پر، تو انشاءاللہ بخیر و عافیت آپ کا مال بھی رہے گا اور آپ کی جان بھی رہے گی۔ ویسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لے تو جنت اور انسان کے درمیان میں جو گیپ رہ جاتے ہیں وہ صرف مرنے کا رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں انسان کے لیے جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ آیت الکرسی ریسائٹ کر لے تو جنت کی بشارت ہے اس مومن کے لیے، اور ان کے درمیان میں جو گیپ رہے گا جنت اور مومن کے درمیان میں وہ صرف آیت الکرسی کا وہ مرنے کا رہے گا۔ ادھر انسان کی ڈیتھ ہوئی، ادھر وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ، اگر آپ ریگولر ڈیلی بیسس پر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ جہاں جیسے ہی انسان کے پاس انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک خلاصہ ان کے ٹرانسکرپٹ میں ہوتا ہے، جیسے وہ ڈگری لیتے ہیں نا، ایک کاغذ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ سارے انسان کی زندگی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی زندگی کا خلاصہ ہے وہ ایک ہی ڈگری۔ ہمارے پاس وہ زیادہ پندے نہیں ہوتے، نہ ہمارے پاس پیپر ہوتے کہ یہ میں نے اس سیمسٹر کا ایگزام دیا، یا میں نے کالج کا ایگزام دیا، یہ اس کے پیپر ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اینڈ میں ایک ہی ڈگری یا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں اپنی سی وی کے ساتھ وہ اٹیچ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جہاں انٹرویو ہم دینے جاتے ہیں وہاں ہم یہ نہیں بتاتے یہ میرے ایگزامینیشن پیپر ہے، یہ میرے یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے یہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ چیک کر لیں۔ اس کی بیسس پہ آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ کو جس بیسس پہ جاب ملتی ہے وہ آپ کی ڈگری یا آپ کا ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے۔ ڈگری جو ہے وہ آپ کا تعارف کرواتی ہے زمانے میں، ویسے ہی تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کرایا ہوا ہے تھرو آیت الکرسی۔ کیسے کرایا ہوا ہے؟ جیسے یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور وہ کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے یا کہیں سے بھی اس میں سوراخ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھرو آیت الکرسی اپنا تعارف کروایا ہوا ہے،
اور یہی ایک آیت جو ہے وہ سردار بناتی ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کو. جیسے سورہ بقرہ جو ہے وہ سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی جو مین آیت ہے جس کو ہائی لائٹ کرتی ہے وہ یہ ایک آیت ہے آیت الکرسی کی. اب ذرا آ جاتے ہیں وظیفے پر. دیکھیں جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہی آیت ہوتی ہے یا ایک ہی صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے لیے وظیفہ کر رہے، اس دن میں نے بتایا ہے سورہ یاسین کا، دل کی مرادوں کا میں نے صبح میں بتایا اور پریشانیوں کو میں نے عشاء میں بتایا. ویسے ہی مثال یہاں پر ہے. آپ اگر سورہ بقرہ دن میں پڑھتے ہیں یا کلم کلا پڑھتے ہیں یا آپ اس کی آڈیو چلاتے ہیں تو وہ جادو اور جنات کا اثر دور کرے گی آپ کے زندگیوں سے، آپ کے گھر سے، آپ کے ڈیلی معاملات سے. لیکن اگر آپ اس کو رات میں پڑھتے ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، دشمنی کا جس کا مسئلہ ہے تو وہ رات میں پڑھنے سے آپ کی دشمنی جو ہے وہ ختم ہوگی. دشمن میں کے دل میں آپ کے لیے خوف و ہراس پیدا ہوگا تو وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا. اور جن کو چیچک کا مسئلہ ہے، جن بچوں کو یا جن لڑکے لڑکیوں کو اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے اور نہار منہ دم کریں گے اس بچے کو تو ان کو چیچک کا مرض نہیں نکلے گا. فار انسٹنس پہلے تو نکلے گا نہیں، اگر نکل بھی آئے تو وہ اتنا سخت نہیں ہوگا، جان لیوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں چاہتی ہوں اجازت اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ فلسطین کے لیے جیسا ہم ڈیلی دعا کرتے ہیں ویسے ہی دعا اپنے مشکلات کے لیے کیا کرے. اور آج جو میں پوائنٹ یہ ایڈ کروں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں ڈھیر سارے مسئلے مسائل ہیں، آپ بالکل ہی زندگی سے نا امید ہے، تو اپنے دن کا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے. کیسے وقف کرنا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اپنے مشکلات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اپنے اللہ سے باتیں کیا کرے، اپنے اللہ کے سامنے رویا کرے کہ اے میرے اللہ، تو صرف اللہ نہیں ہے، تو ہماری زندگیوں سے واقف ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مشکل کشا بن. اے میرے اللہ، اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا، بے شک آپ اس بندے کو معاف کرتے. جیسے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی ہے تو قیامت کے دن تم مجھ سے لے لینا. گھٹنے سے انسان کی عزت جو ہے، معاف کرنے سے عزت بالکل نہیں گھٹتی. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، کیوں میں اس کو معاف کروں؟ اس کو نہ بتائے کہ میں نے آپ کو معاف کیے، خود آپ اس کو معاف کر لے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اللہ سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں کرتی ہوں اپنے دن کے کسی بھی حصے میں، جب میں اکیلی ہوتی ہوں، جب میرا دل بہت اداس ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ یوں دعائیں سنتا ہے، ایسے آپ کے لیے جو ہے اسباب بناتا ہے. تو کائنڈلی اپنے دن کا کچھ حصہ اللہ کے نام ضرور کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کرے. پھر دیکھ کہ آپ کی زندگی کے مشکلات کیسے حل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت عطا کرے جو بیمار ہیں، ان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے جو پریشان ہیں، اور اللہ جو لوگ خوش ہیں ان کی خوشیاں نصیب فرما اور ان کی خوشیوں میں بہت ساری برکتیں عطا فرما. آخر میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور جو ظالم بن کر ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے. اب اپنی بہن کو اجازت دے. ڈھیر ساری دعائیں اور ڈھیر ساری خوشیاں آپ کے لیے. اللہ حافظ.